बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर मौजूद हैं। जनवरी का महीना वो महीना है जिसको ये कहा जा रहा है कि ये फैसला कुन महीना है, फैसला कुन मार्का शुरू हो चुका है और सियासी मंजरनामे पर, अदालती मंजरनामे पर अब जो डेवलपमेंट्स होनी है, ख़ास तौर पर 20 जनवरी के अराउंड, जो कि नई अमरीकी इंतज़ामिया की स्वेरिंग इन या ओथ टेकिंग है, उसके अराउंड बहुत सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान की सियासत किस डगर पर चलनी है। और इसी दौरान हम बात तो कर चुके हैं गुज़श्ता वीडियो में अलकादर केस के हवाले से। इस वीडियो में बात करेंगे शाराए दस्तूर की सबसे बुलंदो बाला इमारत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ऊपर तले तीन बड़ी खबरें आती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स कस्टम्स केस में, बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स जो उन्होंने दिए। उसके बाद जस्टिस याह्या अफरीदी का जो सुप्रीम कोर्ट में धड़ेबंदी, जजों की ग्रुप बंदी, ये सारा मामला है, उसके ऊपर उनके कुछ रिमार्क्स आते हैं। लेकिन आगाज़ जो है वो मैं करूँगा और आपकी जो है वो थोड़ी सी टाइम जो है वो मैं साकिब बशीर साहब का भी लूँगा, इससे पहले कि मैं इनसे ज़रा खोलें इस सारे मामले को कि क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है। आपको मालूम है कि जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल है, उसके हवाले से GSP प्लस स्टेटस का आप बैकग्राउंड जानते हैं, वहाँ से जिस किस्म का बयान आया यूरोपीय यूनियन का, तो दो तौजीहात मुमकिन तौर पर हो सकती हैं। क्या वो तौजीहात हैं वो तो साकिब साहब से पूछेंगे। लेकिन जो ख़बर आई है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो आईनी बेंच जिसके बारे में मुकम्मल तासुर ये बन गया था कि ये तो हुकूमत के इशारों पर और किसी की मर्ज़ी और मंशा के बगैर कुछ कर ही नहीं सकता, वहाँ से जो अब रिमार्क्स आ रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स केस में, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। आज क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के ख़िलाफ़ अपील की समाअत हुई। आईनी बेंच के जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि अगर कोई आर्मी ऑफिसर आइन को मुअत्तल करता है तो उसकी क्या सज़ा है। आपको मालूम है कि कितने मरतबा इस मुल्क में शब खून मारा गया है, आइन जो है उसको लपेट कर फेंका गया है। और यहाँ पर बात हो रही है सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की। और क्वेश्चन आपको याद है कि पहले तैयारा हाईजैकिंग केस, उस मामले में सवाल हुआ था कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ट्रायल हुआ था, मिलिट्री ट्रायल, उस वक्त के आर्मी चीफ, और कितने पैसेंजर्स की ज़िंदगियाँ जो है वो ख़तरे में डली थी। सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी बेंच है उसने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में इस केस के ऊपर समाअत की। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस वो दलाइल के लिए पेश हुए। आगाज़ में उन्होंने दलाइल दिए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट की सेक्शन 59(4) को भी कलअदम करार दिया है। उस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आर्मी एक्ट में कई जराइम का जिक्र भी मौजूद है। एक्ट के मुताबिक तमाम जराइम का इतलाक फ़ौजी अफसरान पर होगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट की सेक्शन 31D के तहत आता है। फ़ौजी अदालतों को आइन ने भी तस्लीम किया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस पर रिमार्क्स दी है कि सेक्शन 31D तो फ़ौजियों को फ़राइज़ की अंजाम दही से रोकने पर उकसाने से मुतल्लिक है। फ़ौजी अदालतों में किसका केस जाएगा ये देखना होगा। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि आइन तो बहुत से ट्रिब्यूनल्स की भी तौसीक करता है, देखना सिर्फ यह है कि कौन से केसेस कहाँ और कैसे सुने जा सकते हैं। मसला यहाँ प्रोसीजर का है कि ट्रायल कौन करेगा। पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि क्या सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल कहलाता है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि मिलिट्री कोर्ट्स में कोर्ट मार्शल ही होता है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने सवाल किया कि अगर कोई आर्मी अफसर आइन को मुअत्तल करता है तो क्या सज़ा है, आर्मी एक्ट में क्या आइन मुअत्तल करने की सज़ा है। उस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, आइन के आर्टिकल 6 में आइन को मुअत्तल करने की सज़ा है। आइन का आर्टिकल 6 हर कानून पर फौकियत रखता है। आर्मी एक्ट में हल्फ की खिलाफ वर्जी की सज़ा मौजूद है। जस्टिस मंदोखेल ने सवाल किया कि अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही, क्या गैर आइनी इक़दाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आते हैं। तो उस पर जस्टिस मोहम्मद अली वज़र ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ केस में जजेस का नाम लिए गए थे। संगीन गद्दारी ट्रायल में बाद अज़ां जजेस के नाम निकाल दिए गए। ये जो सारा मामला, इससे पहले कि मैं उस पर आऊँ, जो जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स और जस्टिस याह्या अफरीदी के, साकिब बशीर साहब, जो आईनी बेंच बना था उसकी साख जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान था। अब ये मामला ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ों से लिंक्ड है और ज़ाहिर है कि कोर्ट्स के मामले में आप थोड़ा सा उस एक एनकम्पस करते हैं, थोड़ा सा उसमें हदूद का ख्याल रखते हुए। ये क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल है, ये तो अब लग रहा है कि उस तरफ जा रहा है जहाँ पर इन ट्रायल्स को कलअदमी करार दे दिया जाए।
ایک آپ اینگل یہ اس سے لے سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے آئینی بینچ کے لیے. آئینی بینچ یہ بنا ہے جب سے اکتوبر سے لے کر اب تک بہت سارے کیسز انہوں نے سنے ہیں, لیکن کوئی ججمنٹ ان کی جانب سے ایسی نہیں دی گئی کہ جس کو کسی جگہ جو ہے اس پر بات ہو سکے. تو یہ ایک تو مفاد عامہ کا کیس ہے, ایک تو اس میں بڑی تعداد میں ایک بلک میں 104 ملٹری کورٹس میں سویلینز کو ٹرائل ان کے ہوئے, اور اس پہلی قسط میں معافی ہوئی, پھر دوسرے قسط میں کچھ لوگوں کی معافی ہو گئی, لیکن ٹرائل بھی ہوا, سزائیں سزائیں بھی ہوئیں اور ٹرائل بھی ہوا, اور اس سے قبل انڈیویجولز کے ہوتے رہے ہیں. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا ایک ٹیسٹ کیس ہے آئینی بینچ کے لیے. اب اس میں جو لوگ آئینی بینچ پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں, ہم بھی اٹھا رہے تھے, لیکن الٹیمیٹلی جو آئینی بینچ نے فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ ہی پرویل کرے گا. تو اس لیے سوالات جو اٹھائے جا رہے ہیں آئینی بینچ کی جانب سے کہ سیولینز کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتے, وہ بڑے ہی سیریس نیچر کے ہیں. فار ایگزامپل آج جو مطلب آئی ملٹری کورٹس کی جانب سے جو ریمارکس آئے, اس میں ایک چیز جو یہ تھی کہ جو سزائیں دی گئی ہیں ان کی ججمنٹس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ وہاں پہ وہ چلے گئے ہیں اپیل میں یا اس طرح, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ان ججمنٹس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ تصور کریں کہ وہ ملٹری کورٹس کی وہ ججمنٹ سامنے آ جائیں, جن کے حوالے سے کافی دنوں سے میں خود بات کر رہا ہوں کہ 21 دسمبر کو 26 دسمبر کو جو ججمنٹس ملٹری کورٹس نے دی ہیں وہ سامنے تو آ جائے نا. ایک جو ہے وہ یہاں بات ہوتی ہے اوپن کورٹس میں, جو فیصلہ آتا ہے وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہو جاتا ہے, اس پہ آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں. مطلب جب سب جوڈس میٹر ہو پھر تو چلے مسئلہ ہے, لیکن جب فیصلہ آ جائے, ججمنٹ آ جائے, یہاں پہ ملٹری کورٹس کے فیصلے آ چکے تو ان فیصلوں کی کاپیاں سامنے نہیں آ رہی. خواجہ حارث کہتے ہیں کہ ایک ججمنٹ ہم آپ کو دے دیتے ہیں, تو بھائی ایک کیوں دے دیتے ہیں؟ اور کچھ ایسی سی بھی بات ہوئی کہ میرٹس کو نہیں دیکھ سکتے. جی مطلب وہ جو ہائی کورٹ ہیں وہ آگے میرٹس کو نہیں دیکھ سکتی. وہ ملٹیپل ایشوز ہیں, ٹیکنیکل اور لیگل ایشوز ہیں کہ ہائی کورٹس اس کو کس کس ڈومین میں دیکھ سکتی ہیں ملٹری کورٹس کے فیصلوں کو. تو اس میں خواجہ حارث نے کہا ایک ججمنٹ کیوں, 85 ججمنٹ 104 ججمنٹس آپ کیوں نہیں دیکھنے دے رہے. اور اس میں انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اٹارنی جنرل انہوں نے سپریم کورٹ کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ریزننگ ہوگی, اسپیکنگ آرڈر ہوگا, فیئر ٹرائل ہوگا, ہر چیز ہوگی, حق دفاع ہوگا, ہر چیز ہوگی. تو وہ اب کب ہوا؟ اب انٹرنلی ہوتا رہا, ٹھیک ہے, لیکن ان کی ججمنٹ تو سامنے آئے نا. پھر جن مجسٹریٹ اور وہ جو ICCRP ہے, انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس, اس کا آرٹیکل 14 جس کو مینشن کیا رینا کیونکا نے, جو یورپی یونین کے سفیر, اور پھر یورپی یونین نے آفیشلی جو اسٹیٹمنٹ جاری کی اس میں یہ کہا گیا کہ یہ آرٹیکل 14 یہ کہتا ہے کہ کرمنل کیس میں تو خاص طور پر آپ کا جو ججمنٹ ہے اور کن گراؤنڈز پر ہوا, جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ پبلک ڈاکومنٹ ہونا چاہیے, وہ سب کے سامنے موجود ہونا چاہیے. ادروائز اس کو سول جو اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہے اس کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا. اور یہی معاملہ GSP+ اسٹیٹس کے ساتھ لنک بھی کیا گیا. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جسٹس منصور علی شاہ, کیونکہ دیکھیں جو کچھ بھی ہونا ہے اگر ریورس گیئر اف ایٹ آل, ظاہر ہے کہ یہ پروبیبلٹی ڈائی ڈاؤن نہیں ہوئی, باوجود اس کے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور ریاستی اداروں کے درمیان یا حکومت کے درمیان معاملات اس پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ریورس گیئر لگنا ہے, اگر چیزوں نے پلٹنا ہے, اگر چیزیں تبدیل ہونی ہے, تو فورم الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. وہ فورم ہے کہ جہاں سے چاہے 26 نومبر کا, 9 مئی کا, 8 فروری کے الیکشن کا, 26ویں آئینی ترمیم کا ہر معاملہ وہیں پر ڈٹرمن ہونا, اور وہاں پر جسٹس منصور علی شاہ کسٹم کیس سن رہے ہوتے ہیں, ریمارکس دیتے ہیں. وہ ریمارکس بڑے انٹرسٹنگ ہے, اس کی بھی ایکسپلینیشن یا پوچھیں گے ثاقب بشیر صاحب سے. اور دوسرا یہ پوائنٹ ضرور ایکسپلین کیجیے گا کہ کیا بہت سارے لوگ یہ جو ذہن میں وسوسہ لا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آئینی بینچ کی ساکھ بنانے کے لیے شاید اس قسم کا کوئی ججمنٹ آنا ہو, اور اصل میں اس کا مقصد یہ ہو کہ یورپی یونین کی ممکنہ پابندیاں جو ہیں ان سے بچا جا سکے, اس پہ بھی تبصرہ چاہیے. لیکن ریمارکس میں آپ کو بتا دوں کہ جسٹس منصور علی شاہ نے جو ریمارکس دیے, انہوں نے کہا کہ کیا ہم سے دائرہ اختیار واپس لیا جا سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سلیکٹ ججز کے علاوہ
جن کا آئینی بینچ بنا ہے. ان کے علاوہ ججز جو ہیں ان سے ان کی جورسڈکشن واپس لے لی گئی ہے. آرٹیکل 184(3), 186، 185 فلاں 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 یہ چیزیں آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے, یہ کیس نہیں سن سکتے, اس نوعیت کا کیس نہیں سن سکتے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سے کیا دائرہ اختیار واپس لیا جا سکتا ہے. یہ عدلیہ کی آزادی کا سوال ہے. اس عدالت کے اندر الگ بینچ کیسے بنایا جا سکتا ہے, یہ عدلیہ کی آزادی اور اختیار کی شقوں سے متصادم ہے. ثاقب بشیر صاحب, اتنے یہاں سائیڈ بائی سائیڈ یہ کیس چل رہا ہوتا ہے, آئینی بینچ سے یہ ریمارکس آ رہے ہوتے ہیں, فیصلے کی ایک ڈائریکشن یا ٹون سیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے, اور جسٹس منصور علی شاہ اسی آئینی بینچ جو ہے اس کے اوپر بڑا سا کوسچن مارک لگا. اچھا, جو ساکھ کی آپ نے بات کی وہ بھی یقینی طور پر وہ ہے, اور وہ ساکھ ان کی داؤ پر اس لیے ہے کیونکہ آئینی بینچ پر سوالات یہ آ رہے ہیں, آئینی کمیٹی پر سوالات یہ آ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں وہ آپ نے ابھی تک مقرر نہیں کی. جسٹس منصور علی شاہ, آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو 26ویں ترمیم لائی اس لیے گئی کہ ان کو چیف جسٹس بننے سے روکا جائے. ایک جو ہے وہ رائے یہ بھی ہے. پھر جسٹس منصور علی شاہ نے خطوط بھی لکھے کہ جو 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں ہیں ان کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. آج جو بات انہوں نے کی وہ بھی ایک غیر معمولی اس لحاظ سے تھی کہ کیسے جو ہے وہ سپریم کورٹ سے وہ اختیارات واپس لیے جا سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایک میٹر ایسا آ گیا کہ جہاں پہ ان کو اس کی تشریح کرنی ہے, ایک آئینی معاملہ آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے, مطلب ہم سے اختیار لے لیا گیا, اور کیا آرٹیکل 191 کے تحت یہ اختیار واپس لیا جا سکتا ہے, اور اس کے عدلیہ کی آزادی انڈیپینڈنس کے اوپر اٹھنے والے سوالات کا جواب کیسے ہوگا. تو اس معاملے کو ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے انڈائریکٹلی پھر کنوے کیا ہے کہ بھائی بات نقوی صاحب وہیں پہ آ کے رکتی ہے کہ 26ویں ترمیم کے خلاف آنے والی درجن سے زائد درخواستوں کو مقرر کریں, سنیں, فیصلہ کریں, ہر چیز کا جواب اسی میں ہوگا. یہ جو کچھ لائرز ہیں, انڈیپینڈنٹ لائرز ہیں, فیصل صدیقی ہیں, حامد خان ہیں, کراچی سے منیر ملک ہیں, علی احمد کرد ہیں, لاہور ہائی کورٹ ہے, بلوچستان ہائی کورٹ ہے, سول سوسائٹی ہے, کچھ جو ہے وہ پولیٹیشنز ہیں, یہ سارے مل کے ایک جو ہے وہ یہی آواز بلند کر رہے ہیں. اور یہ جو آئینی بینچ ہے اور آئینی کمیٹی ہے ان کا بھی امتحان ہے کہ وہ کب تک ان کو فکس کرتے ہیں, کیونکہ 38 جج لگنے ہیں ہائی کورٹس میں, اور 17 جنوری سے پہلے 4 جج ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگنے ہیں, اور 5 میرے خیال میں لگنے ہیں بلوچستان میں. تو یہ وہ سوالات ہیں جن کی طرف دھکیل رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کہ بھائی یہ لگائیں ذرا کچھ, وہ لگائیں. اچھا, یہ جب دو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں, ایک طرف جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس, دوسری طرف آئینی بینچ, تو سائملٹینیسلی تیسری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ملاقات کرتے ہیں پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ, اس کے ساتھ ملاقات میں جو پاس ہے ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ وہ وقت گزر گیا جب ججز نے ایک دوسرے کے خلاف پوزیشن لی ہوئی تھی. تو یہ معاملہ کیا یہ درست فرما رہے ہیں؟ ہم جسٹس منصور علی شاہ کی جب بات سنتے ہیں ان کی ایک بڑی واضح پوزیشن موجود ہے, اور دوسرے ججز جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی ہے اب آئینی بینچ, اور یہی ہے, یہیں سے جسٹس محمد علی مظہر کے جو انیشیلی جب کیس چل رہے تھے تو اس میں سماعت ہو رہی تھی, جو انہوں نے گفتگو کی تھی وہ تو یہی کہہ رہی تھی. اچھا, بڑی بتات سی گفتگو کی ہے. جسٹس جو یحییٰ آفریدی ہیں انہوں نے زیادہ اصلاحات اور اس قسم کی باتیں کی ہیں, مسنگ پرسنز کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے, اور جو سوالات خبر بن سکتے تھے خاص طور پر ان سے تھوڑا سا انہوں نے اس طرح کا مور رکھا ہے کہ ان کو کوئی خبر جو ہے وہ نہ دی, بڑی خبر نہ دی جائے. فار ایگزامپل ایک سوال یہ ہوا کہ جسٹس منصور علی شاہ خط لکھتے ہیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو, ایک خط لکھتے ہیں, خط میڈیا میں آ جاتا ہے, دوسرا خط لکھتے ہیں, پھر میڈیا میں آ جاتا ہے. تو وہ خط تو آ جاتا ہے لیکن اس کا جوابی خط جو ہے وہ میڈیا میں نہیں آتا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ لگتا ایسے ہے کہ اب میٹنگ ختم کرنے کا ٹائم ہو چکا ہے. تو پھر میٹنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو اسی طرح ججز کی خلاف جو شکایات تھیں, کمپلینٹس تھیں سپریم جوڈیشل کونسل میں, اس کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ کون سے نام ہیں جن کے خلاف کمپلینٹس کلوز کر دی گئی ہیں اور جن کو نوٹسز ہوئے, تو وہ بھی خبر تو انہوں نے نہیں دی.
تو ہر معاملے سے نکلتے 26ویں ترمیم کا معاملہ پہلے ہی انہوں نے کہا کہ وہ تو آئینی بینچ نے دیکھنا ہے، میرا کام تو ڈسٹرکٹ جوڈیشری بھی دیکھنا ہے۔ کوئی اس حوالے سے بھی بات ہوئی جو تحریک انصاف کے مطالبات ہیں کہ کمیشن بنا دیا جائے، وہ جو الیکشن میٹرز ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک ہم نے بینچ بنا دیا، اب وہ دیکھنا ہے کہ وہ بینچ کون سا ہے، کیونکہ آئینی بینچ بھی 8 فروری معاملات کو دیکھ رہا تھا، تو کیا یہ الگ سے بینچ ہے یا وہی بینچ ہے یا کیا معاملہ ہے، کیونکہ آئینی بینچ یا آئینی کمیٹی کا جو کچھ کر رہی ہے اس سے جسٹس یحییٰ افریدی یا چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ الگ تھلگ ہے۔ ایک لائن کھینچی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں کہ یہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی اور یہ جسٹس امین الدین خان کی ڈومین ہے۔ صحیح، ڈومین جو ہے وہ ابھی تک تو موجود ہے، لیکن یہ وہ مہینہ ہے جس میں یہ ڈومین تبدیل بھی ہو سکتی ہے، یہ ڈومین جو ہے وہ ریورس بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ساری پروبیبلٹیز ہیں، اس میں کوئی بھی بات حتمی نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں مسٹیریس ہے۔ فار ایگزامپل القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ، فار ایگزامپل جو ہے وہ اس کو جو ہے جس طریقے سے تاریخ پہ تاریخ دی گئی اور پھر مذاکراتی کمیٹی اس دوران بیٹھ رہی ہے، اس سے پہلے بھی مذاکراتی کمیٹی نے بیٹھنا تھا، تو اس کے ساتھ کوانسائڈ کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ معاملات لوگ تو لنک کر رہے ہیں اور دے ہیو آل دا ریزن انکلوڈنگ مائی سیلف کہ جو 20 جنوری ہے، 20 جنوری کے بعد نئی امریکی انتظامیہ اور وہ دباؤ جس کا تذکرہ جو ہے وہ جاوید لطیف کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، دیگر مسلم لیگ نون کے شہباز شریف کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وسوسے جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں کہ اتنی بہترین پارٹنرشپ ہے، اس پارٹنرشپ کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2023 میں حکومت جب ختم ہو رہی تھی، 2023 کی حکومت کے خاتمے کے سے پہلے شہباز شریف نے کہا تھا کہ یہ گلدستہ ہے جو ہم نے اکٹھا کیا ہے اتحادیوں کا، اس کی خوشبو تا قیامت باقی رہے، تو وہ خوشبو اگلے چند دنوں میں فارغ ہو گئی تھی۔ اتحادی جو ہیں وہ بکھر گئے تھے، شیرازہ بکھر گیا تھا، الیکشن کیمپین میں موازنے اور مناظرے کی جو ہے وہ باتیں چل رہی تھیں، ابھی بھی وہ وسوسے تو آ رہے ہیں، وسوسوں کا کیا بنتا ہے اس کو فالو کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنے، مجھے اور ثاقب بشیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔